आदाब, बांग्लादेश में एक बार खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangladesh.tv, रब्ता करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे आप देख के रब्ता कर सकते हैं। आज बॉन्ड की कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा हुई, कारज़ाई साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट्स हुए और उसमें हमारी तरफ इशारा किया गया कि जो बैरून मुल्क दहशत गर्दी है उससे अफ़गानिस्तान पर इफेक्ट पड़ता है और साहब ने भी कहा गया कि आने वाले सालों में वो चाहते हैं कि उनको मदद मिलती रहे। सवाल ये है कि हमारी वहाँ पर गैर हाज़िरी जो है उससे हमारा फ़ायदा रहा, नुकसान रहा या कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे सुल्तान साहब इलाके मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारी एब्सेंस इन द कॉन्फ्रेंस, बड़ा सीधा स्ट्रेट सवाल, क्या हमें कोई नुकसान हुआ वहाँ ना होने से या हमारे वहाँ होने से हमें कोई फ़ायदा होता था? सच में हमें हमारे वहाँ ना होने से हमें फ़ायदा हासिल हुआ। ओके। क्योंकि इस वक्त जो बॉन्ड की जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर जो बुनियादी बात वो जिसके ऊपर अमल दरामद चाहते थे तो ये था कि अमन का जो सिलसिला शुरू करना चाहते थे उसके लिए फरीकैन को न सिर्फ वहाँ लाया जाए और बल्कि खासतौर पर लोगों को दिलाया जाए जो बाद में अमन के जामन बने। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि जो 90 से ज्यादा इस वक्त यहाँ मौजूद है वो सारे की सारी जनता फरीकैन है। इसका मतलब ये है कि 10 सालों के बाद जिन लोगों से वो बातचीत करना चाहते हैं अगर हम एक मौसम तरीके से मौजूद नहीं। मारे आपकी आवाज कट रही है। आई थिंक आई हैव टू गो। ना ही जो है पाकिस्तान वहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो सूरत हाल नहीं है जिसके अंदर आप एक सफर के तौर के ऊपर जो है वहाँ अपनी एंड गेम के ऊपर बातचीत करें। इसका मतलब ये है कि आप आपस में भी बातचीत कर रहे हैं। ये नेटो का एक एक्सटेंडेड या ग्लोरिफाइड मीटिंग है जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है। तो हमारी एब्सेंस जो है वहाँ बेसिकली हमें इस एडवांटेज मिला रही है कि हम नॉन कमिटल हैं, हमारी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुई एंड द गेम कंटिन्यूज टू गो। करेक्ट? नहीं, आपकी नॉन अवेलेबिलिटी वहाँ जो चीज वाजे कर रही है बात वो ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप बॉन्ड जो 2001 के बाद जो बॉन्ड 2011 में आप करना चाह रहे हैं और खासतौर पर आप इनखला का जो सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको जमीनी ताकतों को और उन हकाइक को जो है टेबल के ऊपर लेके आना पड़ेगा। जब तक आप उन लोगों को चीजों को वापस जो है इन फोकस नहीं लेके आते हैं तब तक आप बातचीत किससे कर रहे हैं? आप कैसे कहेंगे कि आप अमन हासिल कर रहे हैं जब दूसरी तरफ की जो आपके दूसरे फरीकैन है वो मौजूद ही नहीं है? तो ये इसका मतलब है कि 10 साल में आपने कुछ खोया, आपने कुछ पाया नहीं। अगर आप दूसरी तरफ अगर आप अमन की बात करते हैं कि जी हम अमन करना चाहते हैं तो अमन के लिए दोनों तरफ से दोनों साथियों को राजी होना बहुत जरूरी है और ऐसे साथी जो मौसर भी हो। महज ऐसे तालिबान वहाँ लेके जाना या ऐसे लोग वहाँ लेके जाना जो उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते तो आपको की मामलों में कोई चीज हासिल नहीं हुई। इसका मतलब जानकारी है, इसका मतलब ये कि जो इनकला का जो आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो आप हासिल नहीं कर सकें। ओके ये जो नेटो वाला अटैक रहा वो आप समझती हैं कि इट वाज एन एरर या उसके पीछे देयर इज मोर टू इट क्योंकि उसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी? सर इसमें एरर की तो बात ही इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि आप एरर तब होता है जब आप एक दफा अटैक करते हैं, उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद उनकी फोर्सेस वापस आई, उन्होंने दोबारा आके अटैक किया। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान की सरहद की तरफ ना तो आपके पास कोई अफगान गांव मौजूद थे, ना ही कोई और इस किस्म की पासेस मौजूद थे जहां से आपको ये खतरा हो सकता था कि जी कुछ लोग जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप हॉट परस्यूट एक्शन भी कर रहे हैं जिसमें आपको खतरा है कि वो आपके अफगानिस्तान के अंदर वो जा रहे हैं, अगर ये वो बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप फिक्स पोस्ट के ऊपर तो आके अटैक नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वहाँ ये जो अटैक था ये यूएस स्पेशल फोर्स कमांड ने जो CIA की सरबराही काम करती है इन्होंने किया था। मसला ये पैदा होता है कि इन्होंने पोस्ट के ऊपर क्यों अटैक किया। Exactly. क्या तो एक वजह तो ये है कि शायद वहाँ कुछ अनासर ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ लिंक थे जिनको ये सपोर्ट देना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि हमारी चेक पोस्ट जो है उनको कंट्रोल करें और इस लिहाज से उस एरिया में वापस लेके आना चाह रहे थे जो आपने सितंबर में क्लियर करवाया था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त ये बॉन्ड कॉन्फ्रेंस में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अफगान हुकूमत से स्पेशल फोर्सेस के लिए पोस्ट 2014 के अंदर एक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहते हैं जिसके तहत वो ये कहना चाहते हैं कि स्पेशल फोर्सेस ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर रहेंगी बल्कि नाइट रेड ऑपरेशंस करेंगी।
تو یہ ٹیکنیکلی اسپیشل فورسز کو ایک ہائی ملٹری SWAT ٹائپ کا رول دینا ہماری آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آئی تھنک آئی ہیو ٹو کال یو رائٹ بیک. کوشش کرتے ہیں ہماری صاحب کو دوبارہ ملانے کی, جو انہوں نے ہماری سلطان صاحب نے فرمایا کہ ہماری وہاں ایبسنس میں نان کمٹمنٹ بھی ہے, ہماری ایبسنس میں ایک فارس بھی ہے پوری کانفرنس. انہوں نے کہا کہ جو نیٹا کا جو اٹیک ہے وہ غلطی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں بنتی, لیکن اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کیا ایڈوانٹیج ملا یا نہیں ملا. ابھی اس پہ ان سے ہم دوبارہ لائن ملاتے ان سے بات کریں گے, لیکن سوال میرا آپ سب سے بھی یہ ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک کہ پاکستان کی عوام بھی ایک یونیفائڈ طریقے سے سوچے کہ کیا ہم اسی طرح ایک انڈر پریشر زندگی جیتے رہیں گے, کیا ہمارے پاس اسی طرح سے اوفینسز ہوتے رہیں گے, ہم اسی طرح پولیٹیکل گورنمنٹس اور آرمی کے بیچ میں, یا جوڈیشری اب ایک پارٹی بن گئی ہے اس کے اندر ہم اس کانفرنٹیشن میں گمے رہیں گے اور دنیا ہمارے ساتھ جو چاہے کرے گی. بان کی مون صاحب نے فرمایا کہ جو بھی بانڈ میں ڈیسیشنز ہوں گے وہ پاکستان اس پہ اگری کرے گا. وہ کیسے اگری کرے گا, ہم کیوں اگری کریں گے اگر پاکستان کے بینیفٹ یا انٹرسٹ نہیں ہے؟ کب تک ایسی سرکاریں پاکستان پہ راج کریں گی جن کو کہ امریکہ نے یا اس کے ایلائز نے سپورٹ کیا ہوا ہے, پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور ان کی مرضی کے کام ہمارے ساتھ ہوئے چلے جا رہے ہیں. دا نیشن یعنی کہ پاکستانی عوام کو اب یہ سمجھنا ہے اور سوال کرنا ہے کہ 2012 آ گیا ہے, آنے والے وقتوں میں ہماری پوزیشن, ہمارا سٹینس کیا رہے گا. کیا ہم اسی طرح آپس کی بحث مباحثے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے, جس کا جو جی میں آئے گا کرے گا. کبھی منصور اعجاز صاحب زندہ ہوں گے, کبھی میمو گیٹ نکلے گا, کبھی یہ ہوگا کہ سرکار فوج کے خلاف ہے, کبھی یہ ہوگا کہ فوج سرکار کے خلاف ہے, اور اس تمام مسئلہ میں ہم ڈوبے چلے جا رہے ہیں اور باقی دنیا ہمارے ساتھ مذاق. ہمارے صاحب لائن پہ دوبارہ موجود ہے. ہمارے صاحب جی سوری وہ آئی تھنک آپ موبائل پہ موو کر رہی تھی. اینی ویز تو پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے, آپ نے فرمایا کہ یہ ایڈوانٹیجز لیتا ہے. پلیز کنٹینیو. ہیلو جی, تو آپ فرما رہی تھی کہ نیٹو کے اس اٹیک سے امریکہ کو کیا کیا ایڈوانٹیج ملے. ایک تو آپ نے کہا کہ بانڈ میں جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر لے گا, کریکٹ؟ دیکھیں بانڈ کے اندر وہ ایک فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ 2014 کے بعد افغانستان امریکہ کا نئے سگنل کٹ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہم ان کے لائن بھی سے کرتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہماری سلطان صاحب لائن پہ موجود. جی ہماری صاحب فرمانی تھی, کہیے. امریکہ جو چیز چاہ رہا ہے 2014 کے بعد, وہ ایک اصولی فیصلہ چاہتا تھا. وہ اصولی فیصلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسپیشل فورسز جو ہے وہ افغانستان کے اندر نہ صرف ضرور کی جائے افغان حکومت کی طرف سے کہ وہ اسپیشل نائٹ بلڈ آپریشن جاری رکھیں گے, بلکہ یہ کہ وہ یہ آپریشن جو ہے سرحد پابی کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کی سرحد کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یہ بھی یقینی طور کے اوپر اسی اصول کو وسعت دینے کے لیے یا اس کو زیادہ سب سے چیز ہمارے ذہنوں میں, تمام لوگوں کے ذہنوں میں, کہ آخرکار بانڈ کانفرنس سے اتنے قریب اتنا بڑا جو حادثہ پیش آیا ہمارے خیال سے غیر ارادی نہیں تھا, تو ارادی طور پر کیا گیا. تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اوکے, فورس کمانڈ ہے یہ سیانی کی سربراہی میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرتی ہے. اور اس وقت جو آپ دیکھیں گے امریکہ کی طرف سے جو نیریٹو آ رہا ہے اس کے اندر جو چیز بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہمیں چاہے وہ پاکستان کی سرحد پار ہے یا افغانستان کے اندر ہے, ساورینٹی اور ناٹ ساورینٹی ہم اس کے خلاف جا کے آپریشن کریں گے. آپ نے جس چیز کے اوپر اصولی فیصلہ دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں نہیں ہے جس طرح کی وہ سمجھتے ہیں, نہ ہی انٹرنیشنل مینڈیٹ ہے کہ وہ ساورینٹی کو ریسپیکٹ کیے بغیر جو ہے یہ آپریشن کر سکیں. اور اگر یہ آپریشن کریں گے تو پاکستان کی طرف سے جو رد عمل ہے صرف ٹیکٹیکل لیول پہ نہیں آئے گا بلکہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر آئے گا. اس لیے آپ نے اسٹریٹجک سطح کے اوپر جا کر دکھایا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ اصل نو سے پاکستان امریکہ تعلقات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اوکے, آپ نے جو ایک بات کہی کہ اس کا ایک ایڈوانٹیج انہوں نے شاید یہ لیا کہ شاید سیناریو یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے جو وہاں سے ہمارے چیک پوسٹ سے بغیر گزرے, بٹ وہ ایک بائی دا وے بات نہیں ہے, وہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کی بات ہے اگینسٹ امریکہ کہ کیا امریکہ پاکستان کے اینیمیز کو سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے بات آپ کے پاس ہائی سٹیکس ہوتی ہیں اور اس وقت ہائی سٹیکس کیا ہے ان کی؟ ہائی سٹیکس اس لیے یہ ہے کہ ہم جو چیز سمجھ نہیں رہے ہیں کہ امریکن افواج کا انخلا افغانستان سے, امریکن انخلا افغانستان سے نہیں ہے. امریکن فورسز آر ودرونگ, امریکن پریزنس از ناٹ
finishing. یعنی امریکہ اثر رسوخ افغانستان میں امریکہ اس کی بات نہیں کر رہا. امریکہ اپنا انٹرسٹ وڈرا نہیں کر رہا وہاں سے, وہ انٹرسٹ نہیں کر رہا, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عسکری منافع بھی وڈرا نہیں کر رہا, وہ شیپ چینج کر رہا ہے. وہ شیپ چینج کرنے کے لیے وہ اسپیشل فورسز کو ایک انیوژل رول دینا چاہتے ہیں, اور وہ انیوژل رول جو ہے وہ ڈیٹرمائز کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 2 کے واقعہ کے اندر بھی جو آپریشن کیا گیا اسپیشل لینڈ فورسز نے کیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کے جو آپریشن افغانستان کے اندر تھے ان کے بھی انہوں نے کوشش کی. افغانستان کے اندر انہوں نے پہلے 40 سویلینز جو ہے ان کی وجہ سے ایک اسپیشل آپریشن کے سے مارے گئے. اس کے بعد افغان حکومت نے کہا کہ ان کا یہ سیکشن کام نہیں کرے. لیکن جو چیز ہماری سمجھنے کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنی عسکری پریزنس کا موڈ چینج کیا ہے. جب صرف ان کی اسپیشل ایلیٹ فورسز کام کریں گی تو پریشر آپ کی کامبیٹ فورسز پہ آئے گا, آپ کے ریگولر فورسز کے اوپر آئے گا. اور جب آپ دہشت گردی کا دائرہ اور آپ اس جنگ کا دائرہ پاکستان کے اندر لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو ریبٹل ہے وہ ویزیبل ٹارگیٹ پہ آئے گا. ویزیبل ٹارگیٹ کیا ہوتے ہیں؟ ویزیبل ٹارگیٹ آپ کی ریگولر آرمی ٹروپس ہوتے ہیں یا آپ کی پارلیمانی فورسز ہوتی ہیں جو واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسیمیٹرک وارفیئر میں دہشت گردی جب بھی آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو آپ کا تناسب فوجی لحاظ سے 1 کی نسبت 11 ہوتا ہے. بالکل. اور وہ آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اسپیشل فورسز لے لیتے ہیں وہ تناسب نیچے آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نیٹو ودرا کرتا ہے تو نیٹو کی ودرال کے بعد سارا پریشر آپ کی آرم فورسز کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن اپنا جو انیشیٹو ہے وہ مختلف قسم کے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے کرزائی حکومت سے کہا کہ بانڈ اگریمنٹ میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ کریں جس کے تحت اسپیشل آپریشنز اور اسپیشل فورسز کو آنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, کیانی صاحب نے جو رولز آف انگیجمنٹ چینج کیے ہیں اس کی ریپرکشن کیا ہے؟ دیکھیں, آپ رولز آف انگیجمنٹ آپ طے اس وقت کرتے ہیں جب وہ یہاں سے انخلا شروع کرنا چاہتے ہیں. نہیں, I'm referring to کیانی صاحب's orders کہ اب وہ کیا کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ویریفیکیشن کی, they can engage. اس میں جو بات انہوں نے کی ہے جو بڑی واضح طور پر یہ کی ہے کہ پہلے آپ نے اس جو سرحد تھی آپ کی پاکستان افغانستان کی سرحد آپ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کے تحت دیکھتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی دہشت گرد نام اگر پاکستان کے اندر آ رہے ہیں اور لینڈ فورسز کی طرف آپ دیکھ رہے تھے. اب آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی فضائی حدود کی کسی طرح سے پامالی کی اس کو بھی اسٹریٹجی اور یعنی کہ اس سے پہلے آپ کے پاس یہ فیصلہ نہیں تھا کہ مطلب اب آپ آن دا پوائنٹ ڈیسیشن لے کے انگیج کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. یعنی کہ اگر وہ آپ کی پاکستان افغانستان کی سرحد پہ تو آپ کی جو میکینزمز ہیں مختلف میکینزمز وہ آٹومیٹکلی اس کو انگیج کریں گے, اس کو ایز این اینیمی دیکھا جائے گا نہ کہ ایز این ایکسیڈنٹ اور سم تھنگ ایلس. اس کی ریپرکشنز کیا دیکھ رہی ہیں ہماری؟ دیکھیں, اس کی ریپرکشنز پہلی بات جب ابھی آپ مجھے بتائیں کہ انکوائری افیسر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم 23 دسمبر تک انکوائری کریں گے. جی, آپ انکوائری کس بات سے کریں گے کہ آپ کی کون سی ایسی فورسز جنہوں نے یو ایس ایئر فورس کو ایویشن دونوں کو جو ہے ایک انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی ضرورت تھی, انٹرنیشنل فائر کرنے کی ضرورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو فورسز ہیں آپ یو ناٹ ایکٹنگ ایز اے ریسپانسبل ذمہ دار انٹرنیشنل فورس, انٹرنیشنل سیکورٹی فورس. انہوں نے سیکورٹی ایکشن اور سیکورٹی آپریشن پلان کے تحت ISAF کو جنوبی افغانستان کے اندر 2005 کے بعد آپریٹ کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد ایک جو کامیابی حاصل ہوئی وہ اس کی خاطر خواہ نہیں تھی اور جو فیصلے کیے گئے وہ بھی اتنے ان کے لیے کامیابی نہیں بنے. اور اس وقت جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپورٹ کر رہی ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ اتنی آسانی سے مائی لاسٹ کوشچن, کانفرنس سے گھنٹوں پہلے اوباما صاحب کی جو فون کال آتی ہے اور کہتے ہیں آئی ریگریٹ, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, واٹس دا پرپز آف دیٹ؟ دیکھیں, اس کا پرپز یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے ایک اصولی بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے. انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ کو ریگین کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کانفرنس کے اندر جو چیز بڑی اہم ہے جو آپ کی علاقائی طاقتیں جیسے روس, چین اور ایون ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ آخرکار آپ کس کی اجازت کی بنیاد کے اوپر کسی اور انٹرنیشنل کانفلکٹ کو یا انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا.
تو کیونکہ ISAF جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر کمان ہے اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ان تمام سوالات کا جواب جو بانڈ کانفرنس میں دے یا یہ بانڈ کانفرنس جس میں اوور شیڈو کرے. انہوں نے فوراً کچھ گھنٹے پہلے بانڈ کانفرنس سے پہلے جو ہے اپنی آپریشن ریگریس یا کنڈولنسز دی ہیں, لیکن ان کی ریگریس یا کنڈولنسز سے جو زمینی حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں, اور نہ ہی جو جغرافیائی حقائق تبدیل ہوتے ہیں, اور نہ ہی جنگ کی صورتحال تبدیل ہوئے گی. اس لیے اگر انٹرنیشنل کوشچن اور انکوائری کی طرف سے جو پریشر آیا کہ آپ کے پاس یہ روگ CIA ہے جو یہ آپ کو بتا نہیں رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ آپریشن آپ کو پتا نہیں ہے. آپ نے نیٹو کو بھی بدنام کیا, آپ نے ISAF کو بھی بدنام کیا, اور اس کے بعد آپ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ لوگ کون ہیں. تو ان تمام پریشر کو آفسیٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو بیک فٹ ڈالنے کے لیے اوباما صاحب نے جو ہے چند گھنٹے قبل جو ہے آپ سے معذرت کی اور آپ سے افسوس کا اظہار کیا. تو بیسکلی انہوں نے ٹیمپریچر جو ہے اپنے لیے کول ڈاؤن کیا انٹرنیشنل پریشر. 2 more questions. شمسی ایئر بیس کی جو ایویکویشن ہے اس کی سگنیفیکینس کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بہت زیادہ سگنیفیکینس. دیکھیے شمسی ایئر بیس آپ نے ان سے کیوں مانگ کیا, اس لیے مانگیے شمسی ان دا فاگ آف وار ان کو وہ اپنی اجازت سے تجاوز کر گئے جو ان کو دے, اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک مشکل اور دنیا جانتی ہے ڈرون اٹیک جو ہے CIA کی لیڈ میں کیے جاتے ہیں, اور یہ کوئی US آرمڈ فورسز نہیں کر رہی ہوتی, CIA کرے, یعنی کہ CIA ایک طرح سے ایک عسکری رول جو ہے آئندہ امریکہ کی فورن پالیسی میں اور ڈیفینس پالیسی میں حاصل کر رہی تھی. جب آپ نے یہ ڈرون کیا تو بات any kind of military operations which will be carried out by CIA inside Pakistan will not be acceptable. اور اگر یہ اس طرح کے آپریشن کریں گے تو اس کے جو ہے مضمرات اس کے لیے اس کو جو ہے اسٹریٹجک لیول پہ جواب دینا پڑے گا. یہ نائس ٹیکٹیکل بات نہیں کہ 4 بندے مار دیے اور اس کے بعد آپ اگر افسوس کرتے ہیں اس کے بعد کہیں کہ جی سب ٹھیک ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل. اوکے, لاسٹ کوشچن. نیٹو کی جو ہم نے وہ روٹس روکے ہوئے ہیں, فیول روکا ہوا ہے, وہ کیا ہم سسٹین کر سکیں گے, اور اگر ہم سسٹین کرتے ہیں تو ان دا میڈیم اینڈ لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ کیا ہے اس پوری سچویشن پہ؟ دیکھیے نیٹو کے روٹ روکنے کا اس میں پاکستان کی سسٹینیبلٹی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں, ہماری نہیں, ان کی سسٹینیبلٹی. دیکھیے ان کی سسٹینیبلٹی جو بہت زیادہ خطرے میں ہے, کیونکہ 90,000 امریکن افواج پاکستان افغانستان کی سرحد پر موجود ہیں. کوئی پاکستانی فوجی تو نہیں ہے جو پانی اور مختلف جروں پر شاید زندہ رہنے, یہ تو امریکن فوجی ہیں. تو پانی کے لیے ان کی تمام چیزیں جو ہیں, ان کے لوازمات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے وہاں جنگ میں ضروریات ہیں وہ بڑی تیزی سے استعمال ہوتی ہیں. تو اگر یہ ایک اجتماعی کور چاہتے ہیں افغانستان میں اپنے 90,000 امریکن افواج کی اور اس کے ساتھ نیٹو کی جو ذات انخلا چاہتے ہیں اور باعزت انخلا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو جو ہے سگنیفیکینس دیکھنی پڑے گی, کیونکہ تمام ٹروپ پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر ہے 90% ڈپلائمنٹ. اگر یہ دوسری طرف سے بھی روس لے کے آتے ہیں تو ان کو افغانستان کے اندر وہ تمام وار لارڈز, وہ تمام حکومتیں, ان سب سے معاہدے طے کرنے پڑیں گے. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ اس وقت ان تمام ممالک سے معاہدے طے کریں گے اور ساتھ اس روٹ کی پرائس بھی دیں گے, اور خاص خاص آپ کو یہ ڈر بھی لگا رہے گا, یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر اس وقت کھانا چلی ہے اور ایک جنگ جاری ہے, کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ کو جو چیزیں گم ہوئیں گی یا جو ان کی جو کاسٹ انکریز ہوئے گی سیکورٹی کے لحاظ سے انسائڈ افغانستان اینڈ آؤٹ سائڈ افغانستان. اس کے بعد کیا یہ ایک سمپل جو ان کی بریگیڈ لیول آپریشن ہے اس کو بھی سسٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ رشیا نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ رشیا بھی نظر ثانی کرنا چاہ رہا ہے نیٹو کی سپلائی روٹس کی جو ناردرن سائڈ سے آ رہے ہیں. تو جو ناردرن کوریڈور ہے وہ بھی اس وقت جو ہے اچھی خاصی انڈر پریشر ہے. تو ایک بات برواڈو کی ہوتی ہے کہ جو ہم کہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوئے گا, دوسری بات حقیقت کی ہوتی ہے. اینڈ دی آرمی مووز ون لاجسٹکس. اگر آپ کے پاس لاجسٹکس نہیں ہے اور آپ کے پاس ایمونیشن نہیں ہے تو بندوق خود بخود تو نہیں چلے گی, وہ تو اینڈ آف گیم ہو جاتا ہے. سو واٹ ڈو یو سی شارٹ ٹرم کیا ہونے والا ہے آنے والی ویکس اینڈ ڈیز؟ ان کو واپس آ کے پاکستان سے بات چیت کرنی پڑے گی. انہوں نے پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے تحفظات کو پش ڈالا ہے, اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کبھی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں آئے گا جہاں مورلی اور انضروری طور کے اوپر سیاسی اور عسکری طور کے اوپر وہ اپنے مفادات اور تحفظات کو عوام کی بنیاد کے اوپر آ کر اس سے بات چیت کرے گا. اگر یہ پاکستان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور افغانستان کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ حقیقت بھی بڑی اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ افغانستان از لینڈ
سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کا یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسے وسائل نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ محض جتنا بھی رہ سکے. تو جب اس کے لیے ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے سیاسی اور سماجی طور کے اوپر بھی کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی پچھلے 10 سالوں میں. یہ بارن کانفرنس اور نو بارن کانفرنس, آپ مجھے بتائیں ایسے کون سے سماجی پروجیکٹ ہیں, ایسے کون سے سیاسی پروجیکٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی ایگزسٹنس کو سسٹین کر سکتے ہیں اگلے 5 سالوں میں. جب تک کہ علاقائی طاقتیں, وہ تمام طاقتیں جن کے لسانی اور شبرتائی روابط ہیں افغانستان کے ساتھ, وہ امن کے ضامن نہیں بنتے. جب یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ کی کریڈیبلٹی کرائسس ہے, اعتماد کا فقدان ہے, تو آپ کی صورتحال اچھی خاصی مشکل ہے. میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں امریکہ کو پاکستان سے آ کے بات چیت کرنی پڑے گی. اس لیے نہیں کہ پاکستان کو سے محبت کرتے, اس لیے کہ وہ اپنے تمام ان مفادات سے محبت کرتے جو اس وقت پاکستان سے وابستہ ہے. And they always have the choice to accept defeat and go back home. That is their choice. اگر 10 سالوں میں کے بعد وہ یہ جا کے کہنا چاہتے ہیں, اپنے ہی حوالیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک اور کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بون ہے, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ کیا کہتے ہیں پیرس میں کریں, ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے برسلس میں کریں. ہم ان کی تمام کانفرنسوں سے بہت خوش ہوئیں گے, لیکن اس کی زمینی صورتحال تو تبدیل نہیں ہوگی. ماریا, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. ایک پہلو انٹرنیشنل ہے, ایک پہلو ہماری ڈیفینس پالیسی کا ہے, انٹرنیشنل پالیسی, لیکن ایک ڈومیسٹک بھی ہمارا ایک اوپینین ہے. ہمیں بحیثیت قوم اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے. بارن کانفرنس میں دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ ریجن میں کیا ہونا ہے, افغانستان میں کیا ہونا ہے, پاکستان کا رول کیا ہے, لیکن پاکستان چاہتے ہیں ہمارا کیا مفاد ہے اور مقصد ہے. عبداللہ گل صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں, لائن پہ موجود ہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی, ہر پہلو سے بات ہوئی, ہم نے ہر پہلو سے دیکھا کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز, انٹرنیشنل پالیسی, دنیا کیا چاہتی ہے اس ریجن میں, دنیا کی پالیسی کیا ہے, پاکستان کیا چاہتا ہے, پاکستان کا مفاد کہاں ہے, پاکستان نے اس تمام سچویشن میں اپنی پوزیشن کیا لینی ہے, اس پہ روشنی ڈالیے. آپ جیسے حب الوطن سے مجھے اسی سوال کی امید تھی. آپ نے بہت صحیح بات کی کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے. پاکستانی عوام تو وہ چاہتی ہے کہ وہ صرف امریکہ کو ایک انکار چاہتی ہے, کہ ایک غیرت مندانہ انکار. لیکن اس انکار کے پیچھے جو ہے بہت سارے لوگوں کو مسائل ہیں. پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ان کی پالیسیز ہیں اور وہ بہت پرانی پالیسیز ہیں. اب اس جو ایک گیم چل رہی ہے انٹرنیشنل, جس کے اندر پاکستان کا ایک بھرپور کردار ہے, بالخصوص افغانستان سے سیف ایگزٹ دینے کی جو بات ہو رہی ہے امریکہ کو, اس کے لحاظ سے یہ پالیسی جو ہے وہ بہت اہم کردار رکھتی ہے. اب حالیہ جو آپ نے نیٹو کے اندر جو دیکھا کہ ہمارے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا, جی, اس کا بھی جو ڈانڈے ہیں وہ اسی پالیسی سے جا کے ملتے ہیں, کیونکہ اوباما کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان سے اب جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے عوام کی امنگوں کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن جو پینٹاگون ہے وہ چاہتا کچھ اور ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کولڈ وار کے اندر ان کے جب مدے بند ہوئے تو وہاں پھر سینٹ کے اندر یہ بات شروع ہو گئی کہ کٹ ڈاؤن دا سائز آف دا آرمی. اب اگر سائز کٹ ڈاؤن کریں گے تو پھر وہ کہاں پہنچیں گے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہے افغانستان سے جب ایک شکست خوردہ افواج واپس جائے گی تو وہاں سب سے پہلے ان کی جو اثاثوں پہ اور ان کے اوپر یہ کہ ہم اتنا بڑا ہیوی بجٹ ان کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کی پالیسی بڑی سمپل سی ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ تم روٹھو ہم چھوٹیں. لیکن کیا پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق آج تک کوئی پالیسی بنی؟ لیکن عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تم روٹھے ہم چھوٹے, ہم اپنی زندگی خود جئیں, لیکن اس خطے میں جو مغربی قوتیں ہیں ان کا انٹرسٹ تو کہیں جا نہیں رہا, اور چاہے ہم اس کو خوش نصیبی سمجھیں چاہے بد نصیبی سمجھیں, پاکستان اس خطے میں جغرافیائی طور پہ ایک بڑا اہم اس کا رول ہے. تو یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس تو رہے گی, تو پھر ہم چھوٹیں کیسے, ہم اپنی قسمت, ہم اپنا مستقبل خود کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ جی ہمارا بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار آپ نے کہا ہے کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان ہی کا تو کردار ہے. جی ہاں, کیونکہ اگر پاکستان کا کردار نہیں ہے تو یہ ساری جو بارن کانفرنس کے حوالے سے
اسی طریقے سے مختلف اور جو کانفرنسز کے اندر اور پاکستان پہ یہ سارا دباؤ ڈالا جانا، 2 مئی کے واقعہ ہونا، اس کے بعد مہران بے کے اوپر حملہ ہونا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان کی اہمیت کے متعلق ہی تو ہیں. گریٹ گیم اس جگہ پہ ہمیشہ کھیلی گئی اور کھیلی جائے گی، لیکن کیا ہم اس میں ثابت قدم ہو سکیں گے؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کی امنگوں کے مطابق، جیسے ابھی ہوا، پاکستان کی قوم اس میں شامل ہوئی، پاکستان کے عوام نے جذبات کا اظہار کیا، امریکہ کو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پالیسی کو نہ صرف ایڈجسٹ کرنا پڑا بلکہ اوباما صاحب نے فون بھی کیا، اور یقیناً انہوں نے فون جو ہے وہ کیا تو اس کے پیچھے بہت گہرا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ وہ پاکستان سے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے اس کو انجام دیا جائے. اب پاکستان کی افواج جو ہے وہ ایک فرق انداز میں سوچتی ہے، اور پاکستان کے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ کچھ فرق انداز میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. NRO کے نتیجے کے اندر جو انہوں نے کچھ معاہدات ایسے کر لیے ہیں، وہ جیسے اس کو کہتے ہیں کہ سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنا جو کمزور پہلو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کو یہ ساری تباہی کا اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یقیناً پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بلوچستان کی سیپریٹسٹ موومنٹ جو تھی جب روس کے درمیان دور تھا تو آپ نے دیکھا کہ جب روس چلا گیا تو وہ بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ بالکل خود بخود ٹھنڈی ہو گئی. اسی طریقے سے ہمارا فاتح کا جو علاقہ ہے، ٹرائبل ایریا جو ہے، وہ الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کبھی پاکستان کا کسی نے جھنڈا جلایا یا پاکستان مرد آباد کا نعرہ خدا نخواستہ لگایا، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی اور خون بہایا. بے شک. اچھا عبداللہ، آپ نے فرمایا کہ ہماری سیاسی قیادت اور ہماری جو عسکری قیادت ہے ان دونوں کا سوچنے کا طریقہ مختلف ہے. ہماری سیاسی جو پروپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ دراصل غدار ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے طالبان کو پالا، انہوں نے ٹیررسٹ کو پالا، اس ملک میں جو رائٹ ونگ یا جو اوور اسلامائزیشن ہوئی ہے وہ سب فوج کے گلے. جو اس طرف کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ویکیوم چھوڑا. یہ روز کی باتیں ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کہاں غلطی ہوئی؟ دیکھیں، ہم بلیم گیم بہت کچھ ہو رہی ہے آج کل ٹیلی ویژن پہ، اس کا بہت شافانے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں بلیم گیم میں لیکن آپ نے کیونکہ ایک اسپیسیفک سوال پوچھا ہے تو طالبان کو جو ہے وہ کسی نے نہیں پالا، بلکہ طالبان کو کہا گیا کہ وہ ہماری کریشن ہے، اور یہ نذیر اللہ بابر صاحب جو بے نظیر بھٹو صاحب کے منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو طالبان ہماری کریشن ہے. ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہو گئی. دوسری بات جو ہے کہ کچھ واقعی پرویز مشرف کے دور کے اندر جو ہے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اور ان کے اندر جو یو ٹرن لینا تھا وہ ایک بہت ہی بڑی بھیانک غلطی تھی، جو کہ آج بالکل ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک غلطی تھی. ٹھیک ہے. اب پاکستان کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اگر عوام، افواج پاکستان اور اگر پولیٹیکل قیادت، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اب ہم یہ تینوں جو پاور سٹرکچرز ہیں یہ تینوں ایک ہی لائن کے اوپر سوچ رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ سے جان چھڑانے کے لیے. لیکن بہرحال کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایک سیف ایگزٹ دیا جائے، لیکن وہ سیف ایگزٹ صرف اور صرف خالی نہ دے دیا جائے. ماضی میں پاکستان نے اپنی قوم کو جو بڑا ایسی بات کہ قومیں فروختن چیرنا فروختن، کہ قومیں بیچیں تو کس قیمت پہ مشرف صاحب نے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر اس ٹائم پہ ان کے ساتھ ظاہر ہے ڈیل تو کرنا پڑے گا. اگر ڈیل کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ جی یہ جو افغانستان سے واپسی کے راستے ہیں یہ سری نگر سے ہو کے جاتے ہیں. یہ ہمیں کشمیر کا معاملہ ان کے ساتھ سالو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے قرضوں کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ہمارے قرضے معاف کیے جائیں، کیونکہ پاکستان بہرحال ایک جو ہے اتنا بڑا ملک ہے، نیوکلیئر ملک ہے، اور 18 کروڑ عوام کو قرضوں تلے دبا کے جو ہے بحر عرب میں نہیں پھینکا جا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ برابری کا نیوکلیئر سٹیٹس دیا جائے. یہ وہ چند عوامل ہیں ان کو اگر یہ تین طاقتیں مل کے عوام کی، افواج کی اور سیاستدانوں کی اگر مل کے کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی بھی خطرہ ہے انشاءاللہ.
اچھا عبداللہ، آپ نے فرمایا کہ ہمیں چیزیں چاہیے اور آپ نے کہا کہ تمام فورسز جو ہم ایک جان سوچیں. یہ طے ہے کہ امریکہ اس ریجن سے تو نہیں ہٹے گا نا تا وقت کہ رشیا اس کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے, کوئی دوسرا ہی سیناریو نکل جائے. آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ ہم ان سے کوئی نہ کوئی کمپرومائز تو کرنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ویسٹرن فورسز, میں امریکہ کا لفظ نہیں کہتا, ویسٹرن فورسز اتنی کمپرومائز سچویشن میں آ گئی ہیں کہ وہ بیٹھ کے ہم سے کوئی کنسٹرکٹیو جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو نیگوسیشن کریں گی؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ نیگوسیشن ہماری طرف سے کون کرے گا؟ کیونکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے, اور میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, ہماری بیشتر سیاسی قیادت جو ہے وہ امریکہ کے کندھے پہ ہی آتی ہے اور ان سے کمپرومائز کر کے آتی ہے. تو اب ہماری طرف سے کون یہ ڈیل نیگوشیٹ کرے گا اور اس طرف سے کیا سافٹنگ ہے یا نہیں؟ جی, آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل وہ اس پوزیشن میں ہے کیونکہ 1000 ارب ڈالر کی جو یہ جنگ تھی ان کو, اس کے اندر ان کو صرف شکست جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. ان کے جتنے بڑے بڑے آپریشن تھے, وہ چاہے آپریشن مشترک تھا یا آپریشن خنجر تھا یا آپریشن ایناکونڈا تھا, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انتہائی اس کے اندر ان کو جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اور اسی لیے وہ آج اس کا جو ہے وہ نام بھی نہیں لیتے. اور یہ وار ونیبل نہیں ہے کیونکہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ وہ یہ جب دیکھنا, اس کی ماضی یہ ہے کہ جب ویتنام کے اندر جنرل ویسٹ مور لینڈ, ان کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے مزید ریسورسز دے دیے جائیں تاکہ میں جو ہے وہ یہ جنگ جیت سکتا ہوں. اور حالت یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر سے لٹک لٹک کے ان کے جو سولجرز تھے وہ جا رہے تھے اس ٹائم پہ, تب بھی وہ جرنیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آج ہو چکی اور مٹھی بھر جو ہے وہ ریزسٹنس کے ساتھ, میں ان کو صرف طالبان نہیں کہوں گا بلکہ افغان ریزسٹنس فورسز کہوں گا, انہوں نے جو ہے ان کو شکست دے دی. اب 2014 میں جانا ہے یا 2012 میں جانا ہے, اگر اس کو کیلکولیشن میں رکھے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ $126 بلین جو وہ خرچ کر رہے ہیں سالانہ, ایک جو سولجر ہے وہ ان کو $10 ملین کا جو ہے $1 ملین کا جو ہے وہ ان کو پڑ رہا ہے. جی, تو پھر ایسی جنگ جس کے اندر حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا, اس 2014 تک رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس خطے کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں, جس کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان ہے اور پھر چائنا ہے, ساتھ ایران ہے اور پھر ساتھ رشیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ بیسز وہاں رکھ سکتے ہیں؟ جب اتنی بڑی فوج کے ساتھ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر 20-25 ہزار ٹروپس کے ساتھ وہ ان 6 بیسز کو جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ کیسے کنٹرول کرائیں گے؟ پھر بیسز کے لیے بھی انہوں نے جو افغانستان کی طرف سے شرطیں آئی ہیں حامد کرزئی کی طرف سے, اس میں 3 شرطیں بڑی کلیئر ہیں. ایک شرط انہوں نے کہا کہ آپ وہ بیسز جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوگا جو افغانستان کا ہوگا, یعنی کہ آپ کے اوپر افغانستان کا قانون کے تابع ہوں گے آپ, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو ہتھیار آپ اپنے بیسز میں سپلائی کریں گے وہ سیم ہتھیار جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہمیں بھی دیں گے, افغان فورسز کو بھی دیں گے. وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تینوں ایسی باتیں ہیں جو ممکن نہیں ہے. پھر جو کنٹریز ہیں جو جیسے میں نے کہا ایران ہے, جیسے روس ہے اور چائنا ہے, پاکستان ہے اور بالخصوص ایون انڈیا, ایک وقت میں انڈیا بھی آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ انڈیا کو بھی امریکہ کی یہ جو دوستی تھی یہ معاشرہ ان کو بہت مہنگا پڑ گیا. ان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ امریکہ کی صرف اگر آپ اس کو دیکھیں کہ صرف سلیکان ویلی کو اگر آپ باہر نکال دیں تو پھر ان کی اکانومی کی متعلق جو رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا کی باتیں ہو رہی ہیں وہ پھر کس جگہ کھڑی ہیں. تو یہ چند بہت سارے مسائل اس کے اندر جو ہے وہ درپیش ہیں. اور جو ایک اور انہوں نے اس کے اندر آپ نے فرمایا, دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ہماری طرف سے کون نیگوشیٹ کرے گا, کون کرے گا. جی دیکھیں, ہماری نمائندگی الحمدللہ یہی لوگ کریں گے, پاکستان میں کوئی باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جبکہ ایک بہت بڑا مارکا جو ہے وہ ہونے کو ہے, اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ بالخصوص یہ میمو گیٹ سکینڈل کے بعد ابھی فی الحال حکومت سڑکوں پہ آئے, چیف جسٹس صاحب کو بحال کیا اور اب واپس چلے گئے. لیکن ان کی امیدیں ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے پاکستان کے اندر بہتری کے کام کریں گے. اور الحمدللہ
کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے این آر او کی بھی بات ہو رہی، لیکن اب این آر او کے درپیش جو درپردہ جو خفیہ معاہدات ہیں، یہ وہ وقت ہے جو وہ قوم کے سامنے آنا۔ لیکن عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کے آئے یا کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لے کے آئے. آپ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ صدر صاحب بھی ہر کوئی اپنے عہدے کے ہوتے ہوئے وہ اکاؤنٹیبل ہو. میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ نے جو صاحب نے کہا کہ الیکشن سے یا ووٹ سے تبدیلی نہیں آئے گی, سپریم کورٹ ہی تبدیلی لائے گا. وہ تبدیلی سپریم کورٹ تو عوام چاہے کتنا شور مچائے اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے. سپریم کورٹ تو ایک کمیٹی فارم کرتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے. جی نہیں, میں وہی کر رہا ہوں جہاں قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کیسے نہیں لا سکتا. جی دیکھیں نا, آرٹیکل 2A کے اندر جب موجود ہے تو پھر وہ تمام شکیں جو اس سے متضاد ہیں, جو اس سے منفی ہیں, جب بیسک کانسٹیٹیوشن کو ہی آپ نے نہیں اس کے اندر دیکھا اور پھر آپ نے اس کے ہٹ کے جو ایک ہر چیز کا پلر ہوتا ہے, آپ نے جب اس پلر کو ہی چھیڑ دیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. اسی طریقے سے تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنے چیئرمین کے لیے, اپنے پریزیڈنٹ شپ کے لیے کوئی الیکشن کرائے ہیں. 3 سال کا ٹائم فریم کے اندر ہر کو الیکشن کرانا لازمی ہے, یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے. جی تو پھر آپ نے خود ہی تو انکانسٹیٹیوشنل کام کیے ہیں. میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اوکے, آپ نے فرمایا کہ اس وقت گورنمنٹ چینج کی بات نہیں, تمام سیاسی جماعتیں مل کے جو ہیں پازیٹیو کام کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا گیون سچویشن آنے والے ہفتوں دنوں مہینوں کے اندر کوئی موومنٹ چلے گی کہ بھئی پاکستان کو انڈسٹریلائز کرو, پاکستان کو روزگار دو, پاکستان میں مواقع پیدا کرو, پاکستان میں بجلی پانی گیس کا کچھ کرو, ریلوے, کیونکہ ڈیگریڈیشن تو بڑی ریپڈ ہے نا, ہر انسٹیٹیوشن بیٹھا چلا جا رہا ہے اور ہم جلسوں میں اور بیانوں میں لگے ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی تبدیلی آ جائے گی یا اسی طرح جیسے کہتے ہیں اسی تنخواہ پہ کام کرے جاؤ بس؟ نہیں, یہی بات ہے نا کہ دیکھیں جہاں قانون کی بالادستی ہوگی, جب قانون کی بالادستی ہوگی تو پھر سب لوگ جو ہے اکاؤنٹیبل ہوں گے, مجھ سمیت لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے. دیکھیں عبداللہ صاحب, بات ہے کہ قانون اگر بالادست بھی ہو لیکن قانون آرڈرز دیے چلے جائے, لیکن جن انسٹیٹیوشنز نے آرڈرز کی سننی کوئی نہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ آپ کی بات ہے. یہاں آپ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں 3 پاورز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاور جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے وہ ہے, پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہوتی ہے اور پھر ایک عوام کی پاور ہوتی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی پاور اوپر ہوتی ہے اور کبھی عوام کی پاور اوپر ہوتی ہے. اب یہاں جو اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, پاکستان میں یہ انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو مضبوط اور فعال بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ عوام و ناس کو اب سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اب وہ ٹائم ہے کہ جب ان کو انگوٹھوں کی جگہ جو ہے اپنے پیروں سے ووٹ دینے پڑیں گے, یعنی کہ اب سٹریٹ میں آنا پڑے گا پیسفل طریقے سے, اور وہ سپریم کورٹ کے پیچھے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں کہ آئیں فیصلہ آپ کریں, عمل ہم درآمد کرانا ہمارا مقصد ہے. اوکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذمہ یہ بھی ہوگا کہ جو انسٹیٹیوشنز کارپوریشنوں کی تباہی ہو رہی ہے اس کو سپریم کورٹ کسی طرح مطلب مس مینجمنٹ کو کیسے سپریم کورٹ صحیح کرے گی جب تک کہ ایگزیکٹو یا گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ کیسے سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ بھائی کوئی انڈسٹریل پالیسی ایسی ہے جس سے انڈسٹری لگے, بزنسز کو سپریم کورٹ یہ تو کر سکتی ہے کہ رینجرز تو کہہ دیا سیکیورٹی پرووائڈ کر دو, اتنا تو کر سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن, ہسپتال ہیں, پانی بجلی گیس ہے, اسکول ہے, وہ سارے جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ تو اگر گورنمنٹ کا موڈ ہی نہیں ہے, 4 سال نکل گئے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کہیں نہ جاؤ, میں ایگری کرتا ہوں ڈیموکریسی کو اپنا رول پورا کرنا چاہیے, تو 1 سال اور اسی پروگریشن میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا بھاری پڑے گا. لیکن میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس اور آپشنز کیا ہے. ہمارے پاس ایک راستہ ہے تصادم کا اور ایک راستہ ہے کہ ہم اس کو اصلاح کا. اگر ہمارے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے اور اس کو جو ہے عوام الناس جو ہے امپلیمنٹ کروائیں اور اس کے اندر کچھ لوگ کیجویلٹیز بن جائیں, اگر 18 کروڑ عوام میں سے, میں آپ کو شرط پہ کہتا ہوں, اگر 18 ذمہ دار لوگوں کو اگر ان کے خلاف کارروائی ہو جائے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ سنور سکتا ہے. آپ کا ریلوے کا ادارہ ہے, آپ کا PIA کا ادارہ ہے, آپ کا ہر ادارہ ہے, میں ہر ادارے کو, آپ ہسپتال, کیا پالیسیز نہیں بنائی گئی؟ مطلب اگر عوام اٹھ کھڑی ہو تو آپ کہتے ہیں وہ ڈیمانڈ کر کے کروا لے گی.
جی ہاں، اگر آپ اسی کو دیکھیں کہ زراعت کا ابھی یہ گندم کی بجائی کا وقت ہے، لیکن ابھی کھادیں امپورٹ نہیں ہوئی، ابھی تک وہ جب امپورٹ کا ٹائم ہوگا تب تک وہ بجائی شروع ہو چکی ہوگی۔ آخر کسی کو تو کیجولٹی بننا چاہیے، آخر حکومتی اہلکار ہیں، سیکرٹری لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں اس غریب قوم، ان کو پتا ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کرو جو کرنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے وہ جب بجائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ امپورٹ کرنے کے لیے اس ٹائم پہ ایک میٹنگ بیٹھتی ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے نا۔ اس ٹائم پہ اگر پھر سپریم کورٹ کسی کو کہے کہ جناب والا ہم نے آپ کو کرسی سے فارغ کر دیا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے اور نہیں کیا اور اس میں غفلت برتی، اگر ایک مثال بھی ایسی آ گئی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کا جو خوابوں کا پاکستان ہے اس کی تعبیر جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ بانگے درا کا لیسن جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے اندر اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ اچھا، آپ نے علامہ اقبال کے لیسن کی بات کی، یہاں پہ جو میمو گیٹ کا لیسن ساتھ میں چل رہا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ تم نے کمیٹی بھی کیوں بنائی ہے، وہ بھی نہیں ہم سنیں گے۔ اس میں منصور اعجاز صاحب کے رول کے اوپر، اور اب وہ کل جو انہوں نے بیانات دینے شروع کیے وہ ISI پہ بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں، امریکن کہتے ہیں کہ جی ان کے حالیہ بیانات جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور وہ منٹر صاحب نے کہا ہے۔ تو یہ منصور اعجاز صاحب والی جو سٹوری تھی اس پہ میں چاہوں گا 2 منٹ آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا اپنے خود ہی آپریٹ کر رہے تھے وہ؟ اب متوقع تھا، دیکھیں انہوں نے پہلے یہ امریکن کی ایک پالیسی رہی ہے ہمیشہ کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، ایک وقت میں ایک چیز ریویل کرتے ہیں، ابھی تو بہت سارا کچھ اور ریویل ہونے والا ہے۔ پہلے انہوں نے جو ہے وہ صدر ہاؤس تک گئے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ متوقع تھا کہ افواج پاکستان کے اوپر آنا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ افواج پاکستان آ کے کھڑی ہو گئی ہے، سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے ان کے اس عزائم کے خلاف۔ منصور اعجاز صاحب کا اگر ماضی آپ دیکھیں تو منصور اعجاز صاحب کو تو میں کیا سمجھوں گا، جو انسان ابھی اردو میں گفتگو بھی نہیں کرتا ہم ان کو کیا بولتے ہیں۔ ان کا جو پچھلا پہلے انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں بھی کچھ ایک کام شروع کیا اور اس کے اندر کشمیر کو آزادی کی بات کر رہے تھے، وہ ایک اور گھناؤنی سازش تھی، ظاہر ہے وہ بھی امریکہ سے ہی جنم لیتی تھی۔ لیکن اس چیز کو چھوڑ کے دیکھیں DGIS جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی ذمہ دار افسر ہوتے ہیں، اگر اس سارے اسکینڈل کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی تو پھر DGISI جیسا انسان جو ہے اس کو لندن جا کے منصور اعجاز سے کیوں ایک 1-to-1 ملاقات کرنی پڑی؟ وہ اپنے کسی نیچے کو بھی تو بھیج سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت سنگین تھا، سیریس تھا، اور اس کے اندر بہت ساری سچائیاں جو ہیں وہ موجود تھیں، بہت سارے لوگوں کے جو سر تھے وہ قابل گرفت تھے، اس لیے یہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا۔ اس میں تو ایک پہلے یہ بنتا کہ اگر یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں تو گورنمنٹ پاکستان جو لوگ افیکٹڈ ہیں وہ ان کے خلاف اب تک کوئی انہوں نے ڈیفیمیشن کا کیس کیوں نہیں مارا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک اور میں آپ سے کروں گا کہ جنرل جونز جو تھا وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا، وہ ایک سرونگ جنرل ہے، اور اس نے اپنے باس کو، اپنے آرمی چیف کو جا کے جب وہ لیٹر دکھایا، انسائنڈ لیٹر جو تھا، وہ کیوں دکھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شخصیت کی طرف سے، ایک ذمہ دار عہدے کی طرف سے آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دکھایا گیا اور اس نے اپنے آرمی چیف کو بھیجا، ورنہ ایک ان اتھینٹک ڈاکومنٹ جو ہے وہ وہاں بھجوایا جاتا تو یہ تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ وہ اس کا آرمی چیف اس کے اوپر اس کو جو ہے اس کی سرزنش نہ کہتا کہ تم نے مجھے ایک ان اتھینٹک ڈاکومنٹ کیوں۔ اچھا، جنرل جونز نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی یہ تباہ کر لے گا اپنے آپ کو پاکستان، اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ کس مطلب ماضی کے اندر امریکہ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب امریکہ کے جھوٹ کے تو یہ ہے کہ اوباما جیسے آدمی جو ہے ریمنڈ ڈیوس کے اوپر جھوٹ بول دیا تھا، اس نے اس کو ڈپلومیٹ قرار دے دیا تھا، تو اس لیے میں امریکہ کی کیا بات کرتے ہیں، میں نہ ان لوگوں کے کوئی مورلز ہیں اور نہ ہی ان کا جو ہے کوئی کیریکٹر ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ان کو ہر جگہ پہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کے اندر بہت وہ لیک کرتے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ مستقبل قوموں کا نہ کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ کسی دوسری بیرونی طاقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پاکستان بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جس کا مستقبل بظاہر عوام کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کسی ایک فرد، کسی ایک لیڈر یا کسی ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل شاید امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یا شاید ہمارے چین سے تعلقات ہو جائیں گے اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر آ جائے گا اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اقوام کی مستقبل بقا قوموں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پہ تکیہ کیا ہوا ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہ شخص آج نہ رہے، یا وہ شخص کہتا ہے بھائی آج سے میں آپ کا لیڈر نہیں ہوں، جو اس کی ذاتی وجہ ہو، تو کیا اتنی بڑی قوم تاریکیوں میں ڈوب جائے گی 100 برس کے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اقوام کو خود اٹھ کے اپنے اچھے برے کی تمیز کر کے فیصلے کر کے ان پہ جم کے فیصلے کروانے ہوتے ہیں. عبداللہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ عوام خود اٹھے اور ڈیمانڈ کرے ان قوانین پہ، ان فیصلوں پہ جو اس کے مفاد میں ہیں، اور ان پہ عمل درآمد کرائے. اس طرح احساس میں رہنا کہ امریکہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا، یا کوئی لیڈر آ جائے گا، کوئی سیاسی جماعت آ جائے گی، ایک جماعت کہتی ہے ہم صحیح کر دیں گے، دوسری کہتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. اپنے آپ کو پہچانیے، ہم ایک بہت عظیم قوم ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے.